अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि 5 अगस्त हो चुकी है और 5 अगस्त वो तारीख है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में आज एहतजाज की कॉल दे रखी है। इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि ये जो एहतजाज है ये इसकी पीक होगी। खैर, एहतजाज हमें उससे पहले तो उस तरह से नज़र नहीं आया, आज ही के दिन शुरू किया जा रहा है। लेकिन यही बताया जा रहा है कि ये एहतजाज आज तो जो रैलीज़ वगैरह होंगी, इवेंट्स होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा और वक्तन फ़वक्तन PTI की तरफ से मुख्तलिफ़ इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। तो ये एहतजाज की कॉल 5 अगस्त क्यों अहम है और किस तरह से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और क्यों ये एहतजाज होने से पहले ही कामयाब करार दिया जा रहा है, इन तमाम तर चीज़ों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी जो एक आप कह सकते हैं कि इसकी सरगर्मी है वो कहाँ पे हो सकती है, दुनिया भर में क्या सूरत हाल रही, और फिर इससे जुड़ी मज़ीद खबरें भी इसी व्लॉग का हिस्सा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको बता दें कि जी 5 अगस्त यानी कि इमरान खान साहब को आज ही के दिन गिरफ़्तार किया गया था और आज पूरे 2 साल मुकम्मल हो गए हैं उनकी कैद को। ये 2 साल मुकम्मल हो गए हैं कि उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। ये 2 साल मुकम्मल हो गए हैं कि उनकी आवाज़, उनका पैगाम बराह रास्त लोगों तक नहीं पहुंच पाता। एक आध कोई पिक्चर लीक हुई है तो एक अलग बात है, लेकिन थ्रू आउट उनको मीडिया से बिल्कुल माइनस किया गया। उनका नाम नहीं चलाया जाता, उनकी तस्वीर नहीं चलाई जाती, उनका पैगाम नहीं चलाया जाता। और 5 अगस्त को तोशा खाना स्कैंडल में इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई थी, उसके बाद इमरान खान साहब को उनके घर लाहौर में रिहाइशगाह से यानी ज़मान पार्क से गिरफ़्तार कर लिया गया था। इससे पहले भी कई दफ़ा इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिशें हुई, लेकिन आप यूँ कह लें कि कुछ वर्कर्स की मज़ाहमत और कुछ शायद सिस्टम की तरफ से हतमी चीज़ तय ना होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो गिरफ़्तारियाँ नहीं हो पाई थी। तो ये एक ऐसी गिरफ़्तारी थी 9 मई के बाद। 9 मई को भी गिरफ़्तारी हुई थी, लेकिन उसके फिर आपको पता है कि 2-1 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया था। तो ये वो गिरफ़्तारी थी कि जिसके बाद से अब तक कौम अपने मकबूल तरीन लीडर का चेहरा देखने से महरूम है। इमरान खान साहब को इस गिरफ़्तारी के बाद किसी अदालत में कभी पेश नहीं किया गया, उन्हें बाहर जेल से नहीं लाया गया और उनके जो मुख्तलिफ़ मुकदमात थे, उनकी जो समातें थी वो भी अडयाला के अंदर ही की गईं। इमरान खान साहब इन 2 सालों के अंदर जेल में ही कैद रहे, हत्ता कि एक दिन के लिए भी किसी अस्पताल तक में चेकअप करवाने या किसी भी इलाज मुआवजे की गर्ज से भी बाहर नहीं निकल सके, किसी पेशी के लिए नहीं निकल सके। मुतअद्दिद दफ़ा उनके यानी पेश करने के ऑर्डर्स जारी हुए अदालतों की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पेश नहीं किया गया और ये बहाने बनाए गए कि जी सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से उन्हें पेश नहीं किया जाएगा। 1-2 जगह पर यह भी बात की गई कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनको पेश किया जाएगा, लेकिन मातहत अदालतों में तो ये भी ना हो सका। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा था नैब का, जिसके अंदर इमरान खान साहब खुद पिटिशनर थे, तो उस वक्त उन्हें पेश होने के लिए वीडियो लिंक की सहूलत फराहम कर दी गई थी, लेकिन ये भी एक सख्त सिक्योरिटी हिसार बनाया गया था कि किसी तरह इमरान खान साहब की तस्वीर, उनकी कोई ऑडियो बाहर ना आ सके। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब की एक तस्वीर भी लीक हो गई थी उस समात के दौरान, और उनकी ऑडियो भी ठीक ठाक तकरीबन 15-1 मिनट की ऑडियो भी जो थी वो उनकी लीक हो गई थी। तो ये वो 2 मौक़े थे कि जब कौम ने अपने लीडर को सुन भी लिया और एक झलक भी उनकी जेल के अंदर से देख ली, लेकिन इसके अलावा उन्हें कहीं पे भी पेश नहीं किया गया। लेकिन ये भी अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या है कि इसके बावजूद भी एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि कौम उनको भूल गई हो। एक दिन भी कोई टीवी का ऐसा नहीं गुजरा कि उनका जिक्र ना हुआ हो। कोई टॉक शो उनके जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत पूरी उनके गिर्द घूमती है। वो क्या इस मामले पर कह रहे हैं, उनका क्या स्टेटमेंट आया है, इस इशू के ऊपर उनकी क्या राय है, यही हर एक की नज़र भी होती है। उसके ऊपर कोई तनकीद करे, कोई तारीफ़ करे, लेकिन बात उन्हीं की होती है। और कोई एक दिन भी ऐसा नहीं हो सका कि जहाँ पे आप ये कह सकें कि पाकिस्तान की सियासत से उन्हें माइनस किया गया हो। इमरान खान साहब की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है, उनकी मकबूलियत पहले से ज़्यादा हो चुकी है और ये बात उनको कैद करने वालों को भी मालूम है। उन्होंने जिस ग्रेस और बहादुरी से ये जेल काटी है, उनकी इस कैद को उनके मुखालिफिन भी सराहने पर मजबूर हैं।
رانا ثناءاللہ صاحب ہوں، مختلف ناقدین ہوں، صحافی ہوں، یا ایون پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنما ہوں، ہر کوئی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک شاندار اور گریسفل طریقے سے جیل کاٹی ہے۔ انہوں نے کوئی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی منت ترلے نہیں کیے، کوئی ڈیل نہیں کی، بلکہ اگر کوئی ڈیل کی آفر گئی بھی تو انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، بری طرح سے مسترد کر دیا۔ تو عمران خان صاحب نے جس دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، ہر کوئی ان کی بہادری کے اوپر، بھلے وہ ان کا ناقد ہی کیوں نہ ہو، ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ جو دل سے کرتے بھی ہیں، منہ سے نہ بھی کہتے ہوں، دل میں وہ بھی ماننے پہ مجبور ہیں کہ جیل انہوں نے بہرحال زبردست کاٹی ہے، اور آئندہ آنے والے بہت سے لوگوں کے لیے جو کبھی جیل میں جائیں گے، سیاسی لیڈرز، ان کے لیے بھی ایک مثال بنا دی ہے کہ جیل کاٹنی ہو تو پھر عمران خان کی طرح کاٹو، ورنہ اس سے بہتر ہے کہ پھر سیاستدان بھی نہ بنو اور پھر اتنی بڑی بڑی باتیں بھی نہ کرو، جو اس سے پہلے بہت سے رہنما کرتے رہے، لیکن جب جیل کاٹنے کی باری آئی تو گھبرا گئے اور ڈیلیں کر کے، بیمار ہو کے باہر نکلنے کی کوششیں کرتے رہے۔ تو بہرحال صرف عمران خان ہی نہیں، ان کی اہلیہ نے بھی بھرپور بہادری سے جیل کاٹی۔ وہ تو ویسے بھی ایک ہاؤس وائف تھیں، کوئی ایسا ان کا کریئر بھی نہیں تھا اس سے پہلے کہ کوئی بڑی وہ کوئی ووکل رہی ہوں، بڑی کوئی سوشل رہی ہوں، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی جس انداز سے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا وہ بھی لائق تحسین ہے۔ ان کو بھی تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، اس سے زیادہ ہی ہو چکا ہے آلموسٹ، کہ انہوں نے بھی بڑی بہادری سے عمران خان کا ساتھ دیا ہے۔ اسی طرح سے ان کی بہنیں جس طرح سے عمران خان صاحب کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں مسلسل، وہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ تو یہ سب عمران خان صاحب کے لیے ہو رہا ہے، اور قوم کی محبت ان سے اٹوٹ ہے، اور کوئی بھی یعنی کہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ ان کو اس لمحے میں بھول گیا ہو، بلکہ وقت زیادہ گزرا ہے تو لوگ زیادہ اب ان کو مس کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو جلد سے جلد رہا کرنا چاہتے ہیں۔ تو 5 اگست ہر لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی طرف سے جو کال ہے اس کے لیے کافی کوشش کی گئی کہ لوگوں کو موبلائز بھی کیا جائے، بلکہ لوگ تو نکلنا ہی چاہتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ اگر یہ خوف اور گھبراہٹ اور یہ جو حکومت کی طرف سے پابندیاں اور سختیاں ہوتی ہیں، اگر اس کا شائبہ نہ ہو، اس کا خدشہ نہ ہو، تو کسی کو موبلائز کرنے کی بھی آپ یقین کریں ضرورت ہی نہ پڑے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، ان کے ٹکٹ ہولڈرز، تنظیمی عہدیداروں کو کسی کو جا کے کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے کہ آپ نے آنا ہے۔ یہ میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، اور اگر انہیں اس بات کا مکمل یقین ہو کہ ان کے نکلنے سے واقعی عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، تو آپ یقین کریے کہ وہ ضرور بے تحاشا اور کروڑوں کی تعداد میں بھی نکل سکتے ہیں۔ اور پھر اگر انہیں یہ یقین ہو کہ ان کے اوپر اس کے بعد وہ ظلم اور جبر اور بربریت نہیں ہوگا جو اس وقت شروع ہو چکا ہے، اس قدر خوف اور گھبراہٹ میں ہے، خاص طور پر پنجاب پولیس تو اس وقت بالکل لیگی ایک فورس کی طرح کام کر رہی ہے، اور ان کی جو گھبراہٹ ہے پنجاب حکومت کی وہ عیاں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب امپورٹنٹ صوبہ ہے، پنجاب میں اگر ایک موومنٹ بن گئی تو پھر اس کو روکنا ناممکن ہوگا۔ تو ہمیشہ سے انہوں نے پنجاب کو سب سے زیادہ دبا کے رکھا ہے کہ یہاں پر لوگ نہ نکل سکیں، اور اپنے خوف اور ڈنڈے کے زور پر انہوں نے اس کو رول کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب بھی کبھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے، وہی گھسے پٹے ان کے جو انگریز کے غلامانہ طریقے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے بادشاہت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دفعہ 144 لگا دو، فوراً سے ریڈز اور چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دو، جگہ جگہ پہ گرفتاریاں ڈالنا شروع کر دو، اور کنٹینرز لگا دو، سڑکیں بلاک کر دو، ہر جگہ ایک خوف و ہراس کا ماحول بنا دو، تاکہ لوگ پہلے ہی یہ سوچ لیں کہ اگر باہر نکلے تو خواہ مخواہ مقدمات میں پڑیں گے، گرفتاریاں ہوں گی، لوگ چھاپے ماریں گے گھروں پر آ کر، چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوں گے۔ تو ہر کوئی تو ظاہر ہے یہ چیزیں نہیں فیس کر سکتا، تو اسی وجہ سے اب لوگ ڈس اپوائنٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم کیا باہر نکلیں، ہمارے باہر نکلنے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، الٹا ہمارے لیے مشکلات بن جاتی ہیں۔ تو وہ یہ چیز ہے کہ جس کو نکالنے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو محنت کرنا پڑی کہ جی آپ پھر بھی باہر نکلیں، اور آپ کے نکلنے سے فرق پڑے گا، آواز سے آواز ملائیں۔ اب ان کی یہ کاوشیں کتنی کامیاب ہوئی ہیں یہ تو ظاہر آج کے دن پتہ چلے گا جب لوگ باہر نکلیں گے، ریلیز نکالیں گے۔ لیکن اگر ان ریلیز کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی 2 سال کی جو قید ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کے اوپر دباؤ بنایا جائے، اور اس دن کی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی بن جائے پوری دنیا میں، تو میرا خیال ہے یہ تو آلریڈی پی ٹی آئی کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔
اس بات سے قطع نظر کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں کتنے لوگ نہیں نکلتے، اگر آپ کا مقصد احتجاج کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حکومت وقت پر دباؤ لانا ہے، اس کو آپ نے انڈر پریشر کرنا ہے اور اس کو آپ نے خوف یا گھبراہٹ میں مبتلا کرنا ہے، تو وہ تو ہمیں آلریڈی نظر آ رہا ہے. کیونکہ اگر حکومت کو یہ پتا ہو کہ جی لوگوں نے نہیں نکلنا، تو پھر تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ایسے اقدامات کریں، دفعہ لگائیں 144 کی، یا پھر کوئی گرفتاریاں کریں یا لوگوں کو ناحق پکڑنا شروع کر دیں. تو ان کو چونکہ پتہ ہے کہ لوگوں نے نکلنا ہے، تو اسی وجہ سے وہ یہ سب ہر کنڈے آزماتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکا جا سکے. تو اگر اس کا مطلب تو یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جی دباؤ لانا ہے، تو دباؤ میں تو حکومت آ چکی ہے. پینک تو یہ ہو جاتے ہیں، ہر احتجاج کی کال پہ ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو انہوں نے اڈیالہ روڈ ہے اس کو سیل کیا ہوا ہے، بہت زیادہ وہاں پہ نفری بھی ہے اور بہت زیادہ اس کو پیک کیا ہے، ہر طرف سے آنے والے راستے بند کیے ہیں. اور ان کا خیال یہ کہ سب سے بڑا اجتماع کل راولپنڈی میں ہو سکتا ہے، اڈیالہ کے باہر ہو سکتا ہے، کیونکہ ویسے بھی کل ملاقات کا دن ہے اور اس سلسلے میں فیملی ممبرس بھی جاتے ہیں ملاقات کرنے، اور پارٹی لیڈرز کی بھی ایک لسٹ جو ہے وہ جمع کرائی جاتی ہے. تو اب اس سلسلے میں جو 6 لوگ ہیں تقریباً وہی نام ہیں: سلمان صفدر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب، ایڈوکیٹ اویس یونس صاحب، اور ایک دو اور نام ہیں. تو یہ نام ہمیشہ آلموسٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں اور یہی نام ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا. پچھلے 2-3 مہینوں سے ہم یہی پریکٹس دیکھ رہے ہیں. بہنوں کو پہلے ملنے دیا جا رہا تھا، کم از کم 2 بہنوں کو، اب ان کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. تو اب کل جو ہے وہاں پہ کتنا بڑا یہ اجتماع ہوتا ہے ملاقات کے لیے، کیونکہ کال باقاعدہ وہاں پہ کسی نے نہیں دی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی نہیں ہے اور بہنوں کی طرف سے بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ کچھ خبریں بریک ہو رہی تھی کہ جناب پی ٹی آئی کا ایک خفیہ پلان ضرور ہے کہ وہاں پر کافی تعداد میں سینیٹرز، اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، یہ سب اکٹھے ہوں اور اڈیالہ کے باہر ایک بہت بڑا اجتماع کیا جائے. تو اسی بات کا خدشہ حکومت کو بھی ہے کہ ایسا کوئی پلان ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ چونکہ عمران خان صاحب قید ہیں تو لوگوں کی جذباتی وابستگی بھی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کارکن بڑی تعداد میں وہاں آ جائیں، جو کہ آلریڈی وہاں پہ آتے ہی ہیں، ویسے ہر منگل کو آتے ہیں اور خاصی تعداد ہوتی ہے، لیکن کل تو ظاہر اسپیشلی ہو سکتا ہے کہ زیادہ تعداد ہو جائے. تو اس کے لیے انہوں نے بھی وہاں پہ بھرپور انتظامات کیے ہوئے ہیں. تو اب یہ اڈیالہ کے باہر کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، باقی جگہوں پر کیا صورتحال ہوتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. لیکن آج پنجاب بھر میں رات جو ہے وہ بڑی مشکل بھی ہے کارکنوں کے لیے، ان کے گھروں پر ریڈز ہیں. زیادہ تر لوگ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر ہو جائیں، اپنے گھروں پر نہیں ہیں، لیکن بہرحال فسطائیت کا یہ عالم ہے. تو دیکھتی ہوں جب ٹائم لائن تو ساری جگہ پہ CCTV فوٹیجز ہی چل رہی ہیں. بابر اوان صاحب ڈال رہے ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب ڈال رہے ہیں، جو باقی ادھر مطلب اب میں کس کس کا نام لوں، بہت سے لوگوں کی آئی ہوئی ہیں کہ جی ہمارے گھر ریڈ ہو رہی ہے، ہمارے گھر ریڈ ہو رہی ہے. تو یہ سلسلہ تو چل رہا ہے اور چلے گا، اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا. تو کچھ لوگ قابو آئے ہیں انہوں نے کوئی 300 کارکن جو ہیں وہ آلریڈی پکڑ لی ہیں، اور کوئی لیڈر بہت بڑا بہرحال ان کے ابھی ہاتھ نہیں آیا. لیکن کل پی ٹی آئی کی کوشش یہی ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ احتجاج تو ریکارڈ کرانا ہی ہے. کہیں پر دوپہر 3 بجے، کہیں پہ 3:30، کہیں پہ 5 بجے، اور کہیں پہ شام تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا مختلف علاقوں میں. اور اب اس میں ظاہر ہے ایک وہ لگی رہے گی سارا دن لکا چھپی، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ حکومت اور پولیس کی اور کارکنوں کی آنکھ مچولی. لیکن بہرحال انہوں نے اس کو اب کرنا تو ہے. اگر یہ اس کو بالکل بند کر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو پھر تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جد و جہد ترک کر دی، اور وہ تو ظاہر ہے ان کے لیڈر نے بھی نہیں کی تو وہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو اب سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. خیبر پختونخوا میں البتہ ایک کامیاب احتجاج ہوگا، وہاں پہ ویسے بھی اپنی حکومت ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہاں پر تو ظاہر ہے ایک جمع غفیر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. تو یہ سب ہوگا. دوسری طرف جو انٹرنیشنلی بات کی جائے تو تقریباً ہر چھوٹے بڑے ملک میں احتجاج ہوا ہے. جرمنی میں، سوئٹزرلینڈ میں، لنڈن میں بہت بڑا اجتماع ہوا ہے، UK میں ہوا ہے، US میں ہوئے ہیں، نیو یارک میں بھی ہوئے ہیں، نیو جرسی میں ہوئے ہیں. اس کے بعد ایون ساؤتھ کوریا میں انہوں نے کنونشن کیا، وہاں پہ بھی کیا، اٹلی میں بھی ہوا ہے، تو سڈنی میں ہوا ہے، آسٹریلیا میں ہوا ہے. تو ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے جو ہیں وہ کنونشنز کیے ہیں، پروٹیسٹ کیے ہیں، کینیڈا میں کیا ہے. تو ایک ورلڈ وائڈ انہوں نے تحریک اٹھائی تو ہے، اور اصل اثر اس کا تب نظر آئے گا جب کل پاکستان میں بھی لوگ نکلیں گے. اب ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں جتنا کر سکتا ہے ظاہر ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گا. تو یہ جناب اب بڑا اہم دن بنا ہوا ہے. حکومت کی طرف سے بھی آج یوم استحصال کے حوالے سے سیلیبریشنز ہیں. سیلیبریشنز تو نہیں کہہ سکتے، مطلب کہہ لیں کہ آپ اس دن کو انہوں نے منانا ہے، کیونکہ یہ وہ دن بھی ہے جس دن انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت جو ہے اس کو تبدیل کر کے، یعنی اس کو پہلے وہ ایک
چونکہ متنازع علاقے ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو باقاعدہ یہ کہا کہ جی یہ ہمارا ہی پارٹ ہے، تو اس کو انتظامی طور پر اپنے ساتھ ملایا۔ اب اس چیز کو جو ہے تقریباً 5 اگست کو یہ معاملہ ہوا تھا، عمران خان صاحب کی ہی حکومت تھی، لیکن اس کے بعد پاکستان تو خیر کوئی بہت مؤثر آواز اس کے خلاف نہیں اٹھا سکا، اور انڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر یہ ساری کارروائی واردات ڈال کر بڑے مزے سے بیٹھ بھی گیا ہے۔ بس پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سال 5 اگست کو اس کے اوپر 2-4 تقریریں جھاڑ دی جاتی ہیں، وہ جھاڑ دی جائیں گی، لیکن جو زیادہ اس پہ فوکس رہے گا وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کے حوالے سے ہی رہے گا، اور باقی ہاں سرکاری میڈیا جو ہے، جو اب تو تقریباً تمام ہی سرکاری میڈیا ہے، تو ان کے اوپر ظاہر ہے اس کے مطابق بھی کچھ چلتے رہیں گے پروگرامز۔ اس کے علاوہ جی لاسٹلی آپ کو یہ خبر دے دیں کہ 2 جو فوجی جنرل ہیں ان کو مل گئے ہیں بڑے عہدے۔ ایک تو جناب چیئرمین وابڈا بنا دیے گئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب، اور اسی طرح سے جو انہوں نے ابھی نئی اسلام آباد میں فورس تعینات کی ہے وہاں پر حاضر سروس جرنیل کو بھی اس کی کمانڈ دے دی گئی ہے۔ تو جرنیلوں میں عہدے بانٹنے کا سلسلہ جاری ہے، کسی کو ریٹائرڈ، کسی کو حاضر سروس کو، لیکن بڑی تعداد میں جو فوجی افسران ہیں ان کو اس رجیم میں تعینات کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک کلاسک اگزامپل آپ کو نظر آتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سول سپریمیسی نہیں ہوتی، جہاں پر ایک ہائیبرڈ رجیم یہ کہتے ہیں اس کو، لیکن میں تو اس کو ہائیبرڈ نہیں سمجھتی، ہائیبرڈ سے تو بات بہت آگے جا چکی ہوئی ہے۔ تو ٹوٹلی سارا کنٹرول جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور صرف پیچھے رہ کے نہیں بلکہ اب وہ فرنٹ پر مختلف عہدوں کے اوپر لوگ اپنے تعینات کر کے اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاورز کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ پی ایم ایل این کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ اس طرح کی ایک بے عزتی والی حکومت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر عوام میں کوئی روٹس نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، اور خود ان کو بھی پتہ ہے ہارے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اوپر سے ہار کے بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں، یعنی عوام کی طرف سے بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور فوج کی طرف سے بھی ذلالت ہے، کیونکہ ہاتھ میں تو پاورز ہیں کوئی نہیں، تو نوکروں کی طرح حکم کے غلام بنے ہوئے ہیں، لیکن بس بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہماری حکومت ہے۔ تو اب اپنے ہاتھوں سے اپنی جو آپ کہہ لیں کہ ساری پارٹی کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے نظریے کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو اپنے ساتھ تو جو مرضی کریں، ہماری طرف سے وہ ان کی اپنی چوائس ہے، ہاں، لیکن جو اس سارے چکر میں ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور جو آئین کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جتنا ملک پیچھے چلا گیا ہے، وہ ایک ظاہر ہے ہمارے لیے تکلیف کی بات ہے، کیونکہ ہمارا تو مستقبل، ہمارے نسلوں کا مستقبل اس ملک سے جڑا ہوا ہے، تو ہم تو ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسی طرح ترقی یافتہ، مہذب اور آئین اور قانون کے مطابق چلنے والا ملک بنے، جو کہ اس کا ایک خواب تھا بناتے ہوئے، نہ کہ یہ چند فیملیز کی اجارہ داری بن جائے۔ اس چیز سے نکلنے کے لیے عوام کو ہی الٹیمیٹ فیصلہ کرنا ہے۔ اب وہ فیصلہ آپ آج کرتے ہیں، آپ 5 سال بعد کرتے ہیں، آپ 10 سال بعد کرتے ہیں، یا کبھی نہیں کرتے، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کسی لیڈر کی تلاش میں تھے کہ جی وہ سب کچھ آگے ایک جادو کی چھڑی گھمائے اور سب ٹھیک ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک لیڈر آپ کے پاس ضرور ہے جس نے کم از کم اس حد تک آپ کو اویئرنیس بھی دے دی ہے کہ پرابلمز کہاں ہیں، اس حد تک اس نے اپنی طرف سے ریزسٹنس بھی شو کر دی ہے کہ اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے جو وہ داؤ پہ لگائے، تو میکسیمم جو وہ کر سکتا تھا وہ اس نے کیا ہے۔ باقی اب جو کمان ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ آپ نے کب استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ عوام کی اپنی چوائس ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔